अमर पे एपिसोड 103। तुम एक गलत। अलीसे ने इसकी नाराजगी से कही जाने वाली बात को काट दिया। नहीं सालिया, तुम मेरी बात सुनो। मैं उमर जहांगीर को बचाना नहीं चाहती हूँ, मगर इसके बावजूद मैं जानती हूँ कि इससे कुछ भी नहीं होगा। मगर मैं प्रोफेशनल अखलाक की बात कर रही हूँ जो हमें सिखाई जाती हैं। जर्नलिज्म, ऐसा जर्नलिज्म जो हर किस्म के तासब से पाक हो, हर जाति पसंद या नापसंद से मारवा हो। अली से मायूसी के आलम में कह रही थी, हम ब्यूरोक्रेसी को प्रोफेशनलिज्म सिखाने की बातें करते हैं, हम इन पर तनकीद करते हैं, राय का पहाड़ बनाते हैं, या ये कह लो कि चाय की प्याली में तूफान उठा देते हैं। और खुद हम क्या हैं? हम भी अखलाक के हर म्यार से इसी तरह घिरे हुए हैं जिस तरह वो बोल रही थी। हम पसंद या नापसंद की बुनियाद पर लोगों की इज्जतें उछालते हैं। अली से तू। साले ने नाराजगी के आलम में कुछ कहने की कोशिश की। अलीसा ने इसकी बात काट दी। मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम सी बात कर रही हूँ। तुम ये सब कुछ करने वाली वाहिद नहीं हो। हम ताल्लुकात की बुनियाद पर खबरें शाया कर देते हैं, हम रुपया और परमिट लेकर लोगों की तारीफें शाया कर देते हैं। हमें खरीदना क्या मुश्किल काम है? वो अफसरदगी से मुस्कुराई। मैं सोचती थी कि शायद ये एक प्रोफेशन ऐसा है जहाँ ईमानदारी से सब कुछ होता है, मगर अब मैं जानती हूँ कि यहाँ भी ईमानदारी का तनासब इतना ही है जितना सोसाइटी के किसी दूसरे हिस्से में। इसने सर झटका। हम अपने आर्टिकल और एडवर्टाइजमेंट में लोगों को अखलाकियात सिखाते फिरते हैं, इन्हें तहजीब शाइस्तगी जैसी बातों पर लेक्चर देते हैं, बहुतान और इल्जाम तराशी पर मलामत करते हैं, गिरती हुई अखलाकी इक़्तिदार का रोना रोते हैं, और फिर हम आर्टिकल से लेकर सियासतदानों और अब आम आदमियों की इज्जतें उछालते फिरते हैं। और फिर हम इसे नाम देते हैं इंफॉर्मेशन का और दावा करते हैं कि अवाम को सब पता होना चाहिए। हम हर खबर को मिर्च मसाला लगाकर अखबार की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए फ्रंट पेज पर लगा देते हैं। फलां ने फलां के साथ घर से भागकर कोर्ट में शादी कर ली। फ्रंट पेज न्यूज अगला पूरा हफ्ता हम इसे ही कवर करते रहते हैं। किसी जगह 7 आदमी कत्ल हो गए, हम 7 की हुई गर्दनें फ्रंट पेज पर छाया कर देंगे। हमने आज तक माशरे में कौन सा इनकलाब बर्पा कर दिया है? हम जिन एक्ट्रेस के लिबास और किरदार पर तबसरे और तनकीद करते हैं, इन्हीं हीरोइंस की इन्हीं मुलबुसात में तस्वीरें शाया करते हैं, और हम दूसरों में खोलो फल का तजाद ढूंढते हैं। वह हंसी। हम जिन सियासतदानों पर कीचड़ उछालते फिरते हैं, इन्हीं की हिमायत, इन्हीं की तारीफें शाया करते हैं, फख्र से लिखते हैं कि फलां ने हमें चाय पर बुलाया, फलां साथ दौरे पर ले गया, फलां ने अपने बेटे की शादी पर बुलवाया। हम इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं और फिर इन तस्वीरों को फ्रेम करवाकर अपने दीवारों पर भी लटकाते हैं। वो एक लम्हे के लिए रुकी। हम ब्यूरोक्रेसी पर उंगलियां उठाते हैं, इनके हर काम पर इतराज करते हैं और अपने तमाम गलत कामों के लिए इन्हीं के पास भी जाते हैं। अगर उमर जहांगीर ने तुम्हारे कजन के साथ ये सब कुछ ना किया होता तो क्या तुम्हें कभी याद आता कि वो किस शहर में क्या कारनामे कर रहा है? कभी नहीं। हमारे लिए परेशानी खड़ी हो तो हमें इन पर एतराज होता है। हमारे सारे काम किसी रुकावट के बगैर हो जाए तो हम इनकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलम्बे मिला देते हैं। हम रियासत का छोटा सतून। वह एक बार फिर हंसी। इस बार सालिया उठ खड़ी हुई। इसके चेहरे के तासुरात अब पहले से ज्यादा बिगड़े हुए थे। तुम्हारी इस सारी गुफ्तगू के बावजूद मैं उमर जहांगीर के साथ होने वाली अपनी गुफ्तगू को अखबार में शाया करूंगी, इसने अलीसे को दो टोक अंदाज में बताया। जरूर करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, अलीसे ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद लम्हे तक सालिया इसका चेहरा देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। अलीसे के चेहरे पर पहली बार परेशानी के आसार नजर आए। अगले दिन सुबह नाश्ता करते हुए इसने कुछ बेदिली से अखबार खोला। इसे तवक्को थी कि अखबार में सालिया और उमर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात होंगी। उमर के लिए एक और नई मुसीबत। वो जानती थी उमर इस गुफ्तगू की तरदीद नहीं कर सकेगा,
کیونکہ سالیہ کے پاس آفس کے ایکسچینج میں موجود آپریٹر کی ریکارڈ شدہ گفتگو ہوگی، اور اس بات کا اندازہ عمر کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ اسے ویسے بھی عمر کی حماقت پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اس طرح فون کر کے سالیہ کو دھمکانے کی کوشش کی۔ وہ جس قدر محتاط فطرت رکھتا تھا، اس سے اس قسم کی غلطی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، مگر وہ غلطی کر چکا تھا، اور الیزا جانتی تھی یہ غلطی عمر کو خاصی مہنگی پڑے گی، خاص طور پر اس صورت میں اگر سالیہ نے پریس کانفرنس میں وہ گفتگو صحافیوں کو سنانے کا فیصلہ کر لیا تو۔ مگر اخبار دیکھ کر اس سے حیرت ہوئی تھی، سالیہ کی کوئی تحریر اس میں شامل نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس کی تحریر نہیں تھی، بلکہ اخبار میں کہیں بھی سالیہ اور عمر کے درمیان ہونے والی گفتگو کے حوالے سے کوئی نیوز ایٹم بھی نہیں تھا۔ الیزا نے اخبار کی ایک ایک خبر دیکھ لی، مگر وہاں عمر کے حوالے سے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بے یقینی سے وہ اخبار کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اسے رکھ دیا۔ اب اسے آفس جانے کی بے چینی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ سالیہ نے عمر کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کو شائع کیوں نہیں کی۔ کیا اس پر الیزا کی باتوں کا اثر ہو گیا تھا، یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ اس دن آفس جا کر اسے پتا چلا کہ سالیہ آفس نہیں آئی۔ سالیہ آفس کیوں نہیں آئی؟ الیزا نے اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک سب ایڈیٹر سے پوچھا۔ وہ چند دن کی چھٹی پر چلی گئی ہے، نغمہ نے اسے بتایا۔ الیزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چند دن کی چھٹی پر؟ کل تک تو اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اب اچانک اسے چھٹی کی کیا ضرورت آن پڑی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مجھے تو خود آج صبح ہی پتا چلا ہے کہ وہ چھٹی پر چلی گئی ہے، وہ بھی تب جب مجھے اس کا کام سونپا گیا ہے، نغمہ نے لاپرواہی سے کہا۔ تم فون کر کے پوچھ لو اس سے کہ اچانک اسے چھٹی کی کیا ضرورت آن پڑی۔ الیزا کو ہچکچاہٹ ہوئی کہ اگر اس کے اور سالیہ کے درمیان کل والی گفتگو نہ ہوئی ہوتی تو وہ یقیناً اسے کال کرنے میں تعامل نہ کرتی، مگر اب اس کے لیے سالیہ کو فون کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم کیا سوچنے لگی؟ نغمہ نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی، الیزا نے کہا۔ کچھ دیر بعد ایک خیال آنے پر اس نے نغمہ سے پوچھا، کیا سالیہ نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے، کوئی نیا آرٹیکل؟ نغمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کب کی بات کر رہی ہو، کل کی یا آج؟ نہیں، اس نے کوئی نیا آرٹیکل نہیں دیا، ہو سکتا ہے گھر سے کچھ بھجوا دے یا پھر چھٹیوں کے بعد کچھ لکھ لائے، مگر فی الحال اس کا کوئی آرٹیکل میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا، الیزا کچھ اور الجھی۔ کیا اس نے تم سے کسی آرٹیکل کی بات کی تھی؟ نغمہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ نہیں، ایسے کسی خاص آرٹیکل کی بات تو نہیں کی، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی کہ شاید چھٹی پر جاتے ہوئے وہ کوئی نئی چیز دے کر گئی ہو۔ کچھ دیر نغمہ کے پاس رہنے کے بعد وہ واپس اپنے کیبن میں آ گئی۔ اپنے کیبن میں آنے کے بعد اس نے فون اٹھا کر آفس کے آپریٹر سے بات کی۔ زکا، سالیہ نے کل آپ سے کسی کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ لی ہے؟ اسے لگا دوسری طرف زکا جواب دیتے ہوئے کچھ تعمیل کر رہا ہے۔ آپ کس کی گفتگو کی بات کر رہی ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زکا نے اس سے پوچھا۔ کل میرے آفس میں آپ نے سالیہ کی عمر جہانگیر کے ساتھ بات کروائی تھی، میں اس کی ریکارڈنگ کی بات کر رہی ہوں، الیزا نے اسے یاد دلایا۔ نہیں، وہ میں نے سالیہ کو نہیں دی، آپ جانتی ہیں چیف ایڈیٹر کو بتائے بغیر اور ان سے اجازت لیے بغیر ایسی کوئی ریکارڈنگ کسی کو نہیں دی جاتی۔ کل سالیہ نے مجھ سے وہ ریکارڈنگ مانگی تھی، مگر جب میں نے تیمور صاحب سے بات کی تو انہوں نے وہ ریکارڈنگ دینے سے منع کر دیا۔ زکا نے چیف ایڈیٹر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ الیزا کچھ پرسکون ہو گئی۔ تو وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے؟ اس نے زکا سے پوچھا۔ نہیں، وہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ الیزا نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ تیمور صاحب نے اپنے پاس منگوا لی تھی، شاید سننے کے لیے، زکا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ پھر بعد میں انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ میں اس کو ضائع کر دوں۔ آپ نے ضائع کر دی؟ جی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بس یہی جاننا چاہتی تھی۔
اس نے ریسیور رکھ دیا اور کچھ دیر پرسوچ انداز میں فون کو دیکھتی رہی۔ یکدم تیمور صاحب کے دل میں عمر جہانگیر کے لیے اس قدر ہمدردی کہاں سے امٹ پڑی تھی کہ انہوں نے اس ٹیپ کو ضائع کر دیا، جس میں موجود مواد کے شائع ہونے سے عمر کی پوزیشن اور خراب ہوتی۔ وہ الجھ رہی تھی، جبکہ ابھی چند دن سے تو وہ سالیہ کو اس کے آرٹیکل پر داد دے رہے تھے، اور پھر زین العابدین۔ کیا اس نے سالیہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، یا سالیہ نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ وہ اس معمے کو حل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اب کم سے کم اسے سالیہ پرویز کی چھٹی پر جانے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ یقیناً احتجاجاً چھٹی پر گئی تھی۔ جب اسے تیمور صاحب سے اس گفتگو کو شائع کرنے کی اجازت نہیں ملی ہوگی تو اس نے یقیناً یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ وہ اپنی ناراضی کا اظہار کرے۔ مگر کیا عمر نے چیف ایڈیٹر سے بھی بات کی تھی؟ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا، یقیناً کی ہوگی، ورنہ انہوں نے سالیہ کو وہ گفتگو شائع کرنے سے منع کرنے اور اس ٹیپ کو ضائع کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور اب وہ کل کیا کریں گے؟ کیا اخبار میں معذرت شائع کریں گے سالیہ پرویز کی طرف سے اور اخبار کی طرف سے، یا پھر وہ عمر کی حکمت عملی کے بارے میں اندازے لگانے کی کوششوں میں مصروف تھی؟ اگلے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جیسے وہ توقع کر رہی تھی۔ اس کے اخبار میں عمر کے بارے میں اس دن بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر طرف یکدم ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ آفس میں بھی کچھ نئی خبریں تھی جن کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور علیزے کے تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تجسس ہی تھا جو اسے زہرا جبار کے پاس لے گیا تھا۔ وہ ان کے انڈر کام کرتی تھی۔ میں آپ سے پرسوں کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کچھ رسمی سی باتوں کے بعد ان سے اپنے مطالبے موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ پرسوں کے بارے میں؟ ہاں، سالیہ کے حوالے سے، علیزے نے کہا۔ پرسوں سالیہ سے میری بات ہو رہی تھی۔ وہ ایک اور آرٹیکل لکھنا چاہ رہی تھی عمر جہانگیر کے بارے میں۔ اس نے بات شروع کی۔ دراصل اس دن عمر جہانگیر نے فون کیا تھا یہاں سالیہ کو۔ میرے آفس میں ہی بات ہوئی تھی دونوں کی، بلکہ کچھ جھگڑا بھی ہوا تھا، اور فون پر بات ختم ہونے کے بعد سالیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ عمر کے بارے میں ایک اور آرٹیکل لکھے گی، بلکہ اس کی تمام گفتگو شائع کر دے گی، مگر پھر وہ چھٹی پر چلی گئی اور میرا کوشش کے باوجود اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ علیزے نے جھوٹ بولا۔ پھر کل مجھے پتا چلا کہ تیمور صاحب نے سالیہ کو وہ آرٹیکل لکھنے سے منع کر دیا ہے اور وہ گفتگو کی ریکارڈنگ بھی ضائع کروا دی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اوپر سے کچھ پریشر تھا، زہرا جبار نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسا پریشر؟ علیزے نے پوچھا۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے علیزے، کیسا پریشر ہو سکتا ہے؟ تم آخر اس خاندان کی ایک فرد ہو، وہ عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولی۔ علیزے چلنا میں کچھ نہیں بول سکی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ بھی یہ بات جانتی ہوگی۔ یقیناً سالیہ نے یہ بات، اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ میں تو سالیہ سے یہ جان کر حیران رہ گئی کہ تم عمر جہانگیر کی کزن ہو۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا، اور مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ تم اور سالیہ اتنی اچھی فرینڈز ہو، اور سالیہ پھر بھی تمہاری فیملی کے بارے میں لکھ رہی ہے اور تم نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ زہرا جبار اب کہہ رہی تھی، یہ تو مجھے سالیہ نے بتایا کہ وہ خود بھی چند دن پہلے تک یہ بات نہیں جانتی تھی۔ تم نے اس سے بھی کبھی اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ میں ایسا کرتی۔ ہاں ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں تھا، مگر پھر بھی چلو کوئی بات نہیں، اب تو ویسے بھی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ زہرا جبار نے اس کی بات کے جواب میں خدرے لاپرواہی سے کہا۔ جا رہی رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔